अहादीस में ये मजमून मिलता है कि जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़े, एक जुम्मे को पढ़े, तो अगले जुम्मे तक उसके लिए नूर कर दिया जाता है। और सुभान अल्लाह, जुमा के दिन हो सके तो मरीज की इयादत करें, सदका व खैरात करें, जितना हो सके नेकियां करें। एक बात याद रखनी है, कोई आम दिन में गुनाह करे यकीनन गलत है, मगर जुमा के दिन गुनाह करेगा तो जहां नेकी 70 गुना, वहां इसका गुनाह भी 70 गुना हो जाता है। तो प्लीज आम दिनों में भी बचना है, मगर जुम्मे को गुनाह नहीं करने, स्पेशली बचना है। जुम्मे को कोई नमाज कजा नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं कहता आम दिनों में भी नहीं होनी चाहिए, मगर कितनी अफसोस की बात है कि जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, असर की नहीं पढ़ते। ऐसा ना करें। अल्लाह करे कि ये बात हम समझने में कामयाब हो और इस दिन को इम्पोर्टेंस दें। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। बहुत सारी फजीलतें दुरूद पाक के अबवाब में मिलती हैं। एक वो सहाबी के जो वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन, उस जमाने के बहुत बड़े ताजिर भी थे और अशराए मुबशरा में से भी थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु। वो रिवायत करते हैं कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने घर से बाहर एक बाग की तरफ तशरीफ ले गए। कहते मैं भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे जाने लगा। वहां जाकर देखा कि नबी पाक ने किबला रुख अपना रुख किया और आप सजदे में चले गए। इतना तवील सजदा किया कि मुझे ये खौफ हुआ कि कहीं अल्लाह करीम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की रूह मुबारका कहीं सजदे ही में तो नहीं कब्ज फरमा ली, आका दुनिया से तशरीफ तो नहीं ले गए। काफी लंबे सजदे के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब सरे मुबारक उठाया तो आका अलैहिस्सलाम को यकीनन एहसास हुआ कि कोई साथ है। फरमाया कौन है? कहा हुजूर अब्दुर्रहमान। का क्या काम है? कहा हुजूर आपने इतना लंबा सजदा किया कि मैं तो समझा, बल्कि मुझे ये खौफ हुआ कि कहीं कहीं सजदे में ही आपकी रूह मुबारक कब्ज ना फरमा ली गई हो। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या खूब जवाब इरशाद फरमाया। फरमाते जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे खुशखबरी दी कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है जो आप पर दुरूद पढ़ेगा मैं उस पर रहमतें नाजिल फरमाऊंगा, जो आप पर सलाम भेजेगा मैं उस पर सलामती उतारूंगा। इस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए मैंने इतना तवील सजदा किया है। अल्लाह अकबर। जरा सोचें, हम दुरूद पढ़ें आका पर, अल्लाह फरमाता है मैं उस पर रहमतें नाजिल फरमाऊंगा, जो सलाम भेजे अल्लाह उस पर सलामती नाजिल फरमाएगा। मगर एक और इश्क वाली बात समझनी यह है, दुरूद हम पढ़ें रहमतें हम पर बरसेंगी, सलाम हम पढ़ें सलामती हम पर बरसेगी, मगर सजदा कौन कर रहा है, शुक्राना कौन अदा कर रहा है? नबी पाक अलैहिस्सलाम अदा कर रहे हैं। इसका मतलब उन्हें हम गुलामों से कितना प्यार है कि हम पर रहमत नाजिल हो, हम पर सलामती नाजिल होगी। इतना बड़ा इनाम रब ने दे दिया। इस खुशी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना तवील सजदा अदा किया। तो ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, इस हदीस से दो बातें मालूम हुई कि दुरूद और सलाम की बरकत कितनी है। आज फजूल बातों में घंटों लोग जाया करते हैं, तो अपना वक्त जाया ना करें फजूल बातों में, बल्कि दुरूद और सलाम पढ़ते रहा करें। और दूसरा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम हमसे कितना मोहब्बत फरमाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम कितने मेहरबान हैं। तो जो इतने मेहरबान आका हो उन्हें नाराज नहीं किया जाता, उनकी सुन्नतों पर अमल किया जाता है, उनकी बातों पर फॉलो किया जाता है। तो अल्लाह करे कि हम ऐसी जिंदगी गुजारें कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राजी हो और हम उनकी बरकतें हासिल कर सकें। आइए मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जिस मौजू पर चंद मदनी फूल मैंने पेश करने हैं, हमारे सहाबा, हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गान दीन अल्लाह के मुबारक कलाम कुरान पाक से कितने अटैच थे। उनका दिल कैसा कुरान में लगता था, वो कुरान को समझते कितना थे और फिर उसकी तिलावत कैसे करते थे। और आज के इस दौर में हमारा कुरान पाक से ताल्लुक कैसा है, इस बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो हर तरफ से
ظلم و ستم کی آندھیاں بڑھنے لگیں، مسلمانوں کو جینا مشکل کر دیا گیا، جو اسلام لاتا اس کو مارنا شروع کر دیتے۔ ذرا سوچیں، ہم مسلمان ہیں اور آج اجتماع کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں اللہ رسول کا نام لینے پر، مگر ایک وقت وہ تھا جب رب کا نام لینے پر مارا جاتا تھا، جب کلمہ پڑھنے پر لہو لہان کر دیا جاتا تھا۔ تو اس مشکل دور میں نبی پاک نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ حبشہ کہاں ہے آج کے دور میں؟ حبشہ دنیا کے نقشے پہ دیکھیں تو حبشہ نام کا کوئی ملک تو نظر نہیں آتا۔ تو ایکچولی جو حبشہ ہے وہ ایتھیوپیا ہے۔ ایتھیوپیا جو ہے وہ اس زمانے میں حبشہ تھا جو افریقہ کا ملک ہے، اور مسلمانوں نے جو سب سے پہلی ہجرت کی تھی وہ حبشہ کی جانب کی تھی، اور حبشہ ہی وہی جگہ ہے کہ جہاں سے حضرت بلال حبشی بھی آئے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ نجاشی بادشاہ بھی تھا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب حبشہ میں نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی، اور نجاشی جو بادشاہ تھا رحمت اللہ تعالی، اس نے صحابہ کرام کو اپنے دربار میں بلایا، اور وہاں ہوا یہ کہ جب صحابہ پہنچ گئے نا تو ان کفار مکہ کو چین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارے چنگل سے نکل گئے، ہم تو ان کو مارنا چاہتے تھے، یہ افریقہ پہنچ گئے۔ تو وہ ظالم وہ بھی افریقہ پہنچے، وہ بھی حبشہ پہنچے، اور نجاشی بادشاہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ مہمان، ہمارے کچھ مجرم تمہارے پاس آ گئے، بھاگ کر آگے واپس کرو۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہے، تو مسلمانوں کو بھی بلایا۔ اب اسی دربار میں کفار مکہ بھی موجود ہیں، دشمنان اسلام بھی موجود ہیں، اور نجاشی بادشاہ بھی موجود ہے۔ اب مسلمان آ گئے۔ اب نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تمہارا پیغام کیا ہے، تم نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے یہ کفار مکہ تمہارے خلاف ہیں؟ تو نجاشی بادشاہ سے صحابہ نے کہا ہم آپ کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، ہم اللہ کا کلام آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی، اور کیا کمال کی صورت آپ نے چوز کی، کیونکہ وہ اس وقت عیسائی تھا، وہ عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور کیا اسلام کی تعلیمات ہیں، وہ حضرت جعفر نے ان کے سامنے تلاوت کی۔ جیسے ہی آپ نے تلاوت کی، وہ پرسوز تلاوت تاثیر کا تیر بن کر نجاشی بادشاہ کے دل میں اتر گئی۔ آپ تلاوت کرتے جاتے تھے، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا جا رہا تھا، اور اس نے جملہ کہا کہ قرآن اور جو انجیل ہے یہ ایک ہی نور کے دو چراغ ہیں، ایک ہی نور کی ہدایت ہے، اور یہ ہمیں وہی رب کی طرف بلانے والے کلام ہیں۔ اس واقعے کے بعد نجاشی بادشاہ نے اپنا ایک وفد بھیجا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ اس وفد میں 70 افراد تھے۔ یہ لوگ جب نبی پاک کے پاس پہنچے تو اب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے یاسین شریف کی تلاوت شروع کر دی، اور جب انہوں نے یاسین شریف سنی تو اللہ کا پاکیزہ کلام سن کر یہ سارے لوگ بھی زاروں کے تار رونے لگے۔ یعنی پہلے کے لوگ قرآن سنتے تھے، قرآن ان کے دل پر اثر بھی کرتا تھا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی روانہ ہوتے تھے۔ جب یہ لوگ رونے لگے نا تو ان کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسو سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ یعنی کیسے لوگ تھے کہ جب قرآن سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ یاد رہے کہ تلاوت قرآن پڑھنا، کرنا اور اس وقت آنسو بہانا یہ سعادت مندوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے،
बार बार दोहराई जाती है। इससे उन लोगों के बदन पर बाल खड़े हो जाते हैं, उन लोगों के बदन पर बाल खड़े होते हैं जो अपने रब से डरते हैं। फिर उनकी खालें और दिल अल्लाह की याद की तरफ नरम पड़ जाते हैं। हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, साहबा किराम की हालत यह थी कि जब उनके सामने कुरान तिलावत किया जाता तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते, उनके रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। यह है कुरान सुनने का सही तरीका, यह है कुरान से मोहब्बत का अंदाज कि आंखों से आंसू बहे और जिस्म पर एक कैफियत तारी हो जाए। क्योंकि एक्चुअली कभी समझा आपने कि तिलावत ये कुरान है क्या, ये किसका कलाम है? मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से पूछे कि कुरान क्या है, वो कहते हैं जब मेरा जी चाहता है कि अल्लाह मुझसे बात करे, अल्लाह मुझसे कलाम करे, तो मैं तिलावत करना शुरू कर देता हूं। कुरान कलामुल्लाह है ना। और जब मेरा जी चाहता है मैं रब से बात करूं, मैं दुआ करना शुरू कर देता हूं। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रावी हैं, कहते हैं नबी पाक ने सहाबा किराम के सामने फरमाया कि मैं तुम्हारे सामने सूरह तकासुर की तिलावत करता हूं। कौन सी सूरत? अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर। सिर्फ ये दो आयतें समझ लेना, सिर्फ दो आयतें, काश ये दो बातें हम समझ लें। क्या है इन दो आयतों में? कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें हलाक कर दिया माल की ज्यादा तलबी ने, और तकासुर और कसरत, और चाहिए और चाहिए। एंड ऑफ द डे होता क्या है? हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। प्लानिंग 5 साल की है, 10 साल की है, 20 साल की है, बस थोड़ा टाइम के बाद ये कर लूंगा, फिर ये जमीन बेचकर ये कर लूंगा, फिर ये काम करूंगा तो ये फैक्ट्री खोल लूंगा। अगले 15 साल की तुम्हारी प्लानिंग है, वो प्लानिंग इधर ही रह गई। हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, तुमने कब्रों का मुंह देखा। आज हम ट्रेवल कर रहे हैं, कोई यहां से कराची जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है, हम कभी नहीं सोचते कि हो सकता है ये सफर आखिरी सफर हो। क्या रोडों पे एक्सीडेंट नहीं होते? हमें 1 मिनट पहले पता नहीं होगा कि हम दुनिया से जाने वाले हैं। हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। आजकल मोबाइल कंपनियां हमें मैसेज करती है ना कि आपका बैलेंस खत्म होने वाला है, जरा बैलेंस डलवा लें, वरना आप डाटा यूज नहीं कर सकेंगे, फोन यूज नहीं कर सकेंगे। मगर जिंदगी में कोई मैसेज नहीं आएगा कि जनाब आज आखिरी दिन है, तौबा कर लें, 3 दिन रह गए, कजा कर लीजिए, अल्लाह को राजी कर लीजिए, टुडे इज लास्ट डे, अब सिर्फ 6 घंटे रह गए, आखिरी लम्हात है। नो, पता ही नहीं होता। सुबह बंदा घर से निकलता है, बाज़ औक़ात तो घर वालों को कह कर जाता है कि ये वाला खाना बनाना, रात को आके खाऊंगा, और वो वाले कपड़े भी इस्त्री करके रखना, फिर दोस्तों में जाना है। कपड़े भी इस्त्री होते हैं, खाना भी तैयार होता है, बंदा नहीं आता, जनाजा आता है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सोचिए, हमें ये बात गौर करनी है कि कभी भी हम दुनिया से जा सकते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा साहबा से कि मैं तुम्हारे सामने ये सूरत की तिलावत कर रहा हूं, और आका फरमा रहे कि जो तुम में से रोएगा वो जन्नत में दाखिल होगा। अब नबी पाक ने साहबा के सामने सूरह तकासुर तिलावत की। हज़रत जरीर कहते हैं कुछ तो रोए, कुछ नहीं रोक सके। जो नहीं रो सके उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने रोने की कोशिश तो की मगर रो नहीं सके। प्यारे आका ने फरमाया मैं तुम्हारे सामने दोबारा पढ़ता हूं, जो रोएगा उसके लिए जन्नत है, जो ना रो सके वो रोने जैसी सूरत ही बना ले। 2 बातें पता चली, समझ कर कुरान पढ़ना, कुरान के पैगाम को अंडरस्टैंड करना, बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने की हैसियत से कितना जरूरी है। और फिर दूसरा, कुरान के इस असर को दिल में उतारना। मगर यहां तो हाल यह है कि पूरा पूरा साल गुजर जाता है, कुरान को हाथ ही नहीं लगाते। हमने तो कुरान को समझा है कि ये कुरान जो है ये हमारे लिए किताब है, और ये किताब बरकत के लिए है। यकीनन कुरान बरकत के लिए भी है, मगर ये कुरान सिर्फ बरकत के लिए नहीं, ये किताब बरकत भी है और किताब अमल भी है।
ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن کو کتاب برکت سمجھا ہے. کوئی ایسی نئی دکان لیں گے فوراً قرآن خوانی کروائیں گے, قرآن لے کے جلدان میں بھی رکھ دیں گے, اور جلدی بھائی ایک اچھا سا قرآن پاک اچھی پیکنگ میں لے کر آؤ کیونکہ نیا گھر لیا ہے اس میں رکھنا ہے. اچھا اب کس لیے چاہیے؟ وہ نئی دکان کے لیے. اچھا اب کس لیے چاہیے؟ وہ بچی کی شادی ہے نا تو اس کی رخصتی کے لیے سر پہ رکھنا ہے. بس کیا یہی قرآن کا کام تھا؟ افسوس یہ ہوتا ہے کہ برکت میں بھی ہم پتہ ہی کیا کرتے ہیں, جس کے گھر میں قرآن خوانی ہے نا پھر بھی اس نے قرآن نہیں پڑھنا ہے, بچوں سے مدرسے کے بچوں سے قرآن پڑھانا ہے, خود بریانی تیار کروا رہا ہوگا. ارے بھائی تمہارے گھر میں قرآن خوانی خود تو پڑھ لو, آپ کی دکان پر قرآن خوانی ہو رہی کم از کم یہاں تو وہ بھی نہیں پڑھنا ہے. آپ بتائیں اتنا دور قرآن سے رہ کر ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ کے کلام سے دور رہنا اچھا نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کتنا قرآن سے اٹیچ ہیں, کتنا پڑھتے ہیں قرآن اور کتنا سمجھتے ہیں. ہمارے اسلاف قرآن کیسا پڑھتے تھے, آئے ہائے, اور کیسے اس سے برکتیں لوٹتے تھے. قرآن پتہ ہی کیا ہے؟ سنو, اللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ فرماتا ہے ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ. سرکار کو کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اے محبوب ہم نے کتاب اس لیے اتاری کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لاؤ. لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اور آپ کو پتا ہے اندھیرا کیسا تھا جب قرآن نازل ہوا؟ ان لوگوں کا حال کیا تھا؟ اللہ اکبر, کیسے اندھیرے تھے؟ عقائد کے اندھیرے تھے, نظریات کے اندھیرے تھے, اخلاق و کردار کے اندھیرے تھے, کفر و شرک کا اندھیرا دنیا میں پھیلا ہوا تھا. انسان جو اشرف المخلوقات ہے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو خدا ماننے لگ گیا تھا. کوئی سورج کو سجدہ کرتا, کوئی درختوں کو سجدہ کرتا, کوئی جناب بے حیائی کتنی عام تھی کہ لوگ اپنی سگی ماں سے نکاح کو جائز قرار دیتے تھے. استغفر اللہ, حال یہ تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. قتل و غارت گری سے پوری دنیا اندھیر تھی, اور اب نبی پاک تشریف لائے اور اجالا پھیلانا شروع کیا. وہ لوگ جو جناب لوگوں کو قتل کرتے تھے آج لوگوں کے محافظ بن گئے. وہ لوگ جو بیٹیوں کو دفن کرتے تھے وہ بیٹیوں کے محافظ بن گئے. وہ لوگ جو عزتیں لوگوں کی اتار لیتے تھے اب عزتوں کے محافظ بنے. نبی پاک نے قرآن پڑھ پڑھ کر صحابہ کرام کے دلوں میں ایسا نور داخل کیا کہ جو اسلام کے ماننے والوں کو قتل کرنے کے لیے آتے تھے اب اسلام کے لیے جان دینے والے بن گئے. جو نبی پاک کو گرفتار کرنے آتے تھے آقا کا جلوہ جانا دیکھتے, تلاوت قرآن سنتے, خود نبی پاک کے عشق میں گرفتار ہو جاتے. سرور کائنات نے نور پھیلانا شروع کیا, قرآن کے نور سے دلوں کو منور کرنا شروع کیا. سبحان اللہ. اب پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے آج کیا حال ہے. وہ نور اس زمانے میں تو پیارے آقا نے پھیلایا, کیسا پھیلایا؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا وہ دانہ سبل ختم الرسل مولائے کل, جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. میرے آقا نے تو جس کو کہتے نا اندھیرے سے اجالا کر دیا. مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے, گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. سرور کائنات تو کیا آئے, ہر طرف گویا نور پھیلنا شروع ہوا. آپ سوچے نا اس اندھیرے میں اس جاہل قوم میں تبلیغ کرنا کتنا مشکل تھا جو خون کے پیاسے تھے, مگر جب یہ ایمان والے بنے اور نبی پاک کے ساتھی بنے تو وہ روشن ستارے بنے جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. 1,24,000 صحابہ کرام کا ایک لشکر میرے آقا اس امت کی رہنمائی کے لیے چھوڑ کر گئے, اور ایسی تربیت فرمائی کہ آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں مسلمان نہیں. بتایا جاتا ہے دنیا میں 200 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں. یہ کیسے ہوا؟ یہ وہ تربیت تھی نبی پاک کی, یہ وہ نور تھا جو میرے آقا نے قرآن پڑھ پڑھ کر صحابہ کی تربیت کی. صحابہ لے کر پوری دنیا میں گئے, اولیاء کرام نے یہ پیغام لیا اور آگے بڑھے. مگر آج ایسا لگتا ہے کہ قرآن سے دور ہو کر پھر ظلمتیں بڑھ رہی ہیں, پھر اندھیرے بڑھ رہے ہیں, پھر بدکاریاں بڑھ رہی ہیں, پھر دین سے دوری بڑھ رہی ہے. لوگ کہتے ہیں یار کفار بڑے آگے بڑھ گئے.
جس کو دیکھو یہی بات کرتا ہے، دیکھو یار ترقی ان کی کتنی ہے، ان کے پاس کتنی جناب جو ہے وہ ہر طرف سے ان کے پاس آسانیاں ہیں۔ ایکچولی ہماری بھول ہے، ترقی کے سارے اسباب ہمارے پاس ہیں، ہم اس کو بروئی کار ہی نہیں لا رہے۔ ایک ایگزامپل کے ذریعے، کسی بندے کے پاس گاڑی ہو اور وہ اس کو 40 کی رفتار سے چلا رہا ہے، اور ایک موٹر سائیکل والا برابر سے گزرے اور 80 کی رفتار سے نکل جائے، تو کوئی یہ کہے گا کہ یار موٹر سائیکل والے تو آگے بڑھ گئے، اس کے پاس زیادہ ترقی ہے۔ ترقی تو اسی کے پاس تھی، اس کو گاڑی چلانے ہی نہیں آ رہی، یہ سپیڈ ہی نہیں دے رہا، تو موٹر سائیکل والا آگے بڑھ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ موٹر سائیکل والے کے پاس ترقی کے پاس چیزیں تھی، اس کے پاس تو موٹر سائیکل ہے، تمہارے پاس گاڑی ہے۔ اللہ کے بندوں، تمہیں رب نے قرآن دیا ہے، مصطفیٰ کریم کی سیرت دی ہے، عمل ہم نہیں کر رہے اور دوش دے رہے کہ جناب وہ آگے بڑھ گئے۔ جس دن عمل کرنا شروع کیا، دنیا میں مثالی قوم مسلمان ہوں گے۔ اور ایسا نہیں کہ پہلے نہیں ہوا، نبی پاک کے دور میں ہوا، سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں ہوا، عمر فاروق کے دور میں ہوا۔ ارے آپ اور دور نہ جائیں، آپ دیکھیں 150 سال سے دنیا میں ایک نظام لایا جا رہا ہے، کبھی کمیونزم لایا جاتا ہے، کبھی جناب کوئی اور نظام لایا جاتا ہے، کسی طرح غربت ختم کر دی جائے، اور اراؤنڈ دا ورلڈ ایسے معاشی پلان لائے جاتے ہیں کسی طرح غربت ختم ہو جائے۔ مگر دنیا سے 150 سال ہو گئے، بہت سارے نظام لانے کی کوشش کی گئی، غربت ختم نہیں ہوئی، غریب غریب ہو رہا ہے، امیر امیر ہو رہا ہے۔ مگر جب اسلام کا، قرآن کا نظام سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کتنی حکومت رہی؟ اونلی 30 months، 2.5 سال۔ مگر 2.5 سال میں آپ نے قرآن کا ایسا نظام نافذ کیا، اسلام کا ایسا نظام نافذ کیا کہ 2.5 سال کے اندر یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر گھومتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھتے تھے گورنر کہ حضور زکوٰۃ جمع ہو گئی ہے، مگر ہمارے شہر میں کوئی غریب نہیں مل رہا جس کو ہم زکوٰۃ دے دیں۔ اور واللہ آج بھی یہ نظام آ سکتا ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں نا، تاجر میری بات کو ایگری کریں گے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اتنا مال دیا ہے، اتنی زمینیں ہیں، اتنی فصلیں ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر سب لوگ پوری زکوٰۃ دے دینا جتنی بنتی ہے تو ایک بھی غریب باقی نہیں بچے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ آج مال تو مل گیا ہے، چونکہ قرآن سے دوری ہے، حدیث سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، خوف خدا بچا نہیں ہے کہ اگر زکوٰۃ نہیں دوں گا تو یہ مال تو میرے لیے انگارہ بن جائے گا، یہ عذاب بن جائے گا۔ بندہ کہتا ہے یار اتنا مال کیسے نکالوں؟ اب 2.5% بھی بھاری لگتا ہے، کروڑ روپے ہو جائیں تو 2.5 لاکھ دینے پڑیں گے، 10 کروڑ ہو جائیں 25 لاکھ دینے پڑیں گے، 100 کروڑ ہو جائیں تو 2.5 کروڑ دینے پڑیں گے۔ بندہ سوچتا ہے 2.5 کروڑ ہر سال کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ نہیں سوچتا کہ رب نے 100 کروڑ دیے تو 2.5 کروڑ بنے ہیں، رب نے لاکھ دیے ہیں تو 2.5 ہزار دینے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ 2.5% بھی مسلمانوں کو وبال لگتا ہے، ان کے دلوں پر بوجھ لگتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ دین کی دوری ہے، بے برکتی ہے، یہ مال ادھر ہی رہ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ پیسے کون لے کے جاتا ہے؟ کبھی دیکھا کس کی قبر میں تجوری ہو، کسی کے کفن میں جیب ہو؟ خالی ہاتھ جائیں گے ہم۔ لیکن اگر زکوٰۃ نہیں دی ہوگی تو یہی مال انگارہ بن جائے گا، عذاب بن جائے گا۔ لیکن اصل میں ہم اصل میں کیلکولیٹر پہ چلتے ہیں۔ تاجر لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار مولوی صاحب بات تو صحیح کر رہے ہیں، مگر 2.5% جب دوں گا تو پیسے تو کم ہو جائیں گے۔ یہ پیسے کم نہیں ہوں گے، واللہ کم نہیں ہوں گے، خدا کی قسم کم نہیں ہوں گے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں حبیب بھائی آپ نے قسم کھا لی، میں کیوں نہ قسم کھاؤں، میرے آقا نے قسم کھائی ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور میرے آقا فرماتے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب جو لوگ زکوٰۃ پوری دیتے میری بات کو ایڈمٹ کریں گے کہ جو اپنی زکوٰۃ پوری دیتا ہے، عشر پورا نکالتا ہے، وہ مجھے بتا دے کیا ہر سال آپ کی زکوٰۃ بڑھتی نہیں ہے؟ کہ ہر سال آپ کا عشر بڑھتا؟ کیسے بڑھ رہا ہے؟ اس کا مطلب آپ کا مال بھی بڑھ رہا ہے، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ کی ویلتھ بڑھ رہی ہے، ادھر بھی بڑھ رہی ہے، انشاءاللہ ادھر بھی بڑھ رہی ہے، ادھر الگ ثواب ملے گا، ادھر الگ اجر ملے گا۔ تو یہ قرآن سے جو دوری ہے نا، یہ ہمیں بڑی ذلت کی طرف لے جا رہی ہے۔ ہمارے اسلاف اللہ اکبر قرآن سمجھتے کیسا تھے اور اس پر عمل کیسا کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، ہاں، اور ان کی ہدایت کا سبب کیا بنا؟ قرآن کا نور دیکھو کیسا اثر کرتا ہے۔
آپ قرآن سے دوستی کر لو، قرآن آپ کو ٹھیک کر دے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض کے سامنے ایک بار ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی جا رہی تھی، اور یہ آیت ہے 27ویں پارے کی، سورہ حدید، آیت نمبر 16۔ آیت میں میسج کیسا ہے سمجھ آئے تو پتہ چلے نا۔ حالانکہ ہو سکتا ہے آیت ہم نے بھی کئی بار سنی ہو، سمجھتے تو ہے نہیں قرآن کو، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اللہ فرماتا کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ اللہ اکبر، یہ سننا تھا، آپ زاروں کے تار رونے لگے۔ آپ نے توبہ کی، جتنے لوگوں کا مال لوٹا تھا سب واپس لوٹایا، اب علم دین سیکھنے لگے، عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے اتنے بڑے ولی بن گئے کہ آج زمانے میں ولیوں کے سردار کہلاتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض کا یہ مرتبہ ہے۔ تو علماء، اسلاف، اللہ کے نیک بندے جو قرآن سمجھتے تھے، قرآن ان کے دل پر اثر بھی ایسے کرتا تھا، اور وہ اس پر انڈرسٹینڈ کر کے عمل کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ اب چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ قرآن میں فرماتا تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ کیا کمال کا میسج ہے۔ کون سی چیز خرچ کرنی ہے؟ پیاری چیز۔ ہم کون سی خرچ کرتے ہیں؟ گھٹیا چیز۔ جو نہیں چاہیے وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ ہمارا تو عجب مائنڈ ہے نا، کھانا بچ گیا مدرسے بھجوا دو، کپڑے پرانے ہو گئے غریب کو دے دو، جرابیں نکلی ہوں گی، پرانے جیکٹ نکلے ہوں گے، رضائیاں نکلی ہوں گی، جو رضائی پھٹ گئی، جو جراب میں سوراخ ہو گیا، چلو یار اب اللہ کی راہ میں دے دو۔ اللہ کی راہ میں وہ دینا ہے جو میرے کام کا نہیں ہے۔ یہ ضرور اگر جو سامان ہمارے کام کا نہیں وہ دینا چاہیے، لیکن اللہ کی راہ میں جب دینے کی باری آئے تو اچھا دینا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ یار میں سویٹر خریدنے گیا، اپنے لیے بھی ایک خرید دوں، ایک کسی غریب کے لیے بھی خرید دوں، جیسا میں پہنوں ایسا پہناؤں۔ جو کھانا ہم کیا کرتے، کھانا بچ جائے وہ غریب کو دینا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی ہنڈیا میں سے سب سے پہلی پلیٹ ہی غریب کے لیے نکال لیں کہ یار پہلے وہ کھا لے پھر میں کھاؤں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔
اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ. اور صحابہ نے جب یہ آیتیں پڑھی نا تو صحابہ آئے نبی پاک کے پاس, کہا حضور میرے سارے مال میں سب سے بہترین مال یہ تھا, یہ میں آپ کو باغ پیش کرتا ہوں. حضور یہ کنواں میرا سب سے بہترین تھا, میں یہ کنواں پیش کرتا ہوں. ہم بھی کریں نا کہ یا اللہ یہ سب سے بہترین چیز میرے مال میں ہے, وہ میں تیری راہ میں خرچ کرتا ہوں. پھر دیکھو اچھا اب شیطان کیا دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ یار میرے مال میں تو ایک ہی چیز سب سے اچھی ہے, وہ دے دوں گا تو مجھے دوسری کہاں سے ملے گی. تو تمہارے پاس ایک ہے نا, میرے رب کے پاس ایک تھوڑی ہے. تم ایک خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور عطا فرمائے گا. اصل وہ اللہ پر بھروسہ ہے. اور یہ قرآن سے ڈائریکٹ جب نور ملتا ہے تو اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے, اس کی سیکھنا ہی اور ہوتا ہے. ایک آخری واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, ورنہ باتیں تو بہت ساری ہیں کہ قرآن پاک سے کس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے وہ سبق لیا کرتے تھے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ امام حسین کے شہزادے ہیں. ایک مرتبہ آپ کی کنیز آپ کو وضو کروا رہی تھی. اچھا, اور اچانک اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کر گرا اور امام زین العابدین کے چہرے پر لگا اور آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا. اب جیسے ہی آپ نے چہرہ اٹھا کر دیکھا نا, دیکھو پہلے کی کنیزیں بھی کیسی تھی, خادمائیں خادم کیسے تھے, سب کو قرآن آتا تھا. آج بڑے بڑے ڈگری ہولڈر بیٹھے ہوتے ان کو قرآن نہیں آتا. کیا موقع کی آیت پڑھی اس خاتون نے, وہ پڑھتی ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. قرآن کہتا ہے اور غصہ پینے والے. امام زین العابدین نے فوراً یہ آیت سنی تو اب اچھا تلاوت کس کے سامنے ہو رہی ہے, خاندان نبوت کے چشم و چراغ کے سامنے. وہ نہیں قرآن سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. جیسے ہی قرآن کی آیت پڑھی نا اور غصہ پینے والے, حضرت زین العابدین فرماتے میں نے غصہ پی لیا. اس خاتون نے جو اگلی آیت کا حصہ تھا وہ پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. آپ نے فرمایا کہ میں نے رضا الہی کے لیے تجھے معاف کر دیا. پہلے غصہ پی لیا, اب آیت کا اگلا حصہ سنا کہ اللہ کی خاطر معاف بھی کر دیتے ہیں, کہتے ہیں میں نے تجھے معاف کیا. کنیز آیت کا اگلا حصہ پڑھتی ہے واللہ یحب المحسنین, اور نیک لوگ اللہ کو محبوب ہیں. امام زین العابدین کہتے ہیں جا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا, معاف بھی کیا, درگزر بھی کیا, آزاد بھی کر دیا, کیونکہ اللہ کو غصہ پینے والے پسند ہیں, معاف کرنے والے پسند ہیں. میں نے تجھے غلامی سے بھی آزاد کیا. اے پیارے اسلامی بھائیوں, سچ بتاؤ اس خاتون نے, اس کنیز نے رائٹ ٹائم قرآن کی تلاوت کی, اللہ نے قرآن کی کیسی برکت عطا فرمائی. امام زین العابدین نے فوراً قرآن پر عمل کیا. اللہ کرے کہ میں اور آپ اس طرح قرآن سمجھنے والے بن جائیں. اب آپ کہیں گے جناب باتیں تو آپ بہت اچھی کر رہے ہیں, مگر آج کے دور میں ہم کہاں قرآن پڑھیں, بچپن میں پڑھا نہیں, عمر زیادہ ہو گئی, اب کیسے قرآن سیکھیں. یاد رکھیے دعوت اسلامی والے صرف پرابلم نہیں بتاتے, ہم سولوشن بھی بتاتے ہیں. پہلے تو میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کو قرآن آنا چاہیے, ایک مسلمان کی دوستی قرآن سے ہونی چاہیے, اس کو روز قرآن پڑھنا چاہیے. ورنہ ایک ایگزامپل کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں. ہماری زندگی میں پیغامات کی بڑی اہمیت ہے نا. آج کل واٹس ایپ آ گیا ہے, ضروری میسج فوراً سنتے ہیں. ٹھیک ہے پیغام سننے چاہیے, مگر ایک بات تو بتاؤ, قرآن کس کا پیغام ہے؟ بتاؤ نا. اللہ کا پیغام ہے. 40 سال ہو گئے آپ کو ملے ہوئے, 30 سال ہو گئے. جو 30 سال کا ہے وہ سوچے, 40 سال والا سوچے, 50 سال والا سوچے, اب تک نہیں پڑھا ہے. اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یا اللہ ٹائم نہیں ملا قرآن پڑھنے کا. مل تو گیا تھا, میں نے اپنی دکان پہ بھی رکھا تھا. یا اللہ میرے گھر پہ بھی قرآن تھا, ہاں میں نے قرآن خانی بھی کرائی تھی, پڑھ